अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुन लो। मैं ननकाना साहब में हूँ, एवं ही आवारा गर्दी करने निकल पड़ा। सोचा कि लोगों से पूछूं कि इमरान खान हुकूमत जो महंगाई के मुतालिक आदाद व शुमार दे रही है, जो कह रही है कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के दूसरे ममालिक से कम है। जब जब इमरान खान हुकूमत ने महंगाई की वारदात डालनी होती है, जब जब पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत और यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 90 रुपये फी किलो बढ़ानी होती है, तो फिर झूठे सच्चे आदाद शुमार लेकर आते हैं और कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। यानी सफ़ेद झूठ, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता कि भाई अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से मेयर करते हो, अगर आप मवाजना करते हो इंटरनेशनल मार्केट से कि जी आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत जो है वो इतनी है और हमारे यहाँ इतनी है, तो फिर आलमी मार्केट में जो कम अज़ कम उजरत है, आलमी मार्केट का जो मयार ज़िंदगी है लोगों का, उस दुनिया से जिससे आप मुकाबला करते हो, वहाँ पे रियासत हुकूमत लोगों को जो अपनी सहूलियात देती है, क्या वो सहूलतें हमारे पास हैं? अगर हैं तो फिर मवाजना कीजिए, वरना बंद कीजिए। मैं कुछ और नहीं कह रहा, बंद कीजिए। ये जितना भी ड्रामेबाजी है, जो तमाशा हो रहा होता है, मैं देख रहा था पिछले दिनों मौसम अच्छा हुआ और लोग निकल पड़े शुमाली इलाका जात, खुद ही निकले शुमाला इलाका जात की सैर पर। वैसे कोई और भेज देता होता है, तो शुमाली इलाका जात की सैर पर लोग निकले और फिर एक आदाद शुमार आए कि जी 28 लाख के पता नहीं कितने लाख लोग जो हैं वो नारान, कागान और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस तरह की वादियों में गए हैं सैर सपाटे को। 27-28 लाख, तो उस 27-28 लाख लोगों के सैर सपाटे को हुकूमत पाकिस्तान में लोगों की खुशहाली से उसका मुआवजा कर रही थी। मतलब मैं ये देख रहा था कि जी हर वज़ीर, हर मुशीर ट्विटर पर, अखबारात में, हर तरफ बयानात कि देखिए जी अगर महंगाई होती तो लोग इतने घूमने फिरने निकलते। तो भाई जो घूमने फिरने निकलते ज़रा उनका भी आदाद शुमार बता दें कि वो कौन है। वो तो कारोबारी तबका निकलता है, वो लोग निकलते हैं जो बिज़नेस करते हैं, वो लोग, तनख्वाहदार तबका पिसता है महंगाई से सबसे ज़्यादा। अगर ये दो नंबरी, दोगलापन और इमरान खान के ज़माने का जो पेट्रोल है वो उसकी महंगाई हलाल है, नवाज शरीफ करता था तो वो चोर, पीपल्स पार्टी के ज़माने में पेट्रोल महंगा होता था तो वो चोर थे, और ये साहब करते हैं। तो ये फिर उसके लिए अजीब व गरीब किस्म के क्या होता है वो वहाँ बनाते हैं, दलाइल बनाते हैं, तावीलें देते हैं कि जी हमारा पेट्रोल जो महंगा है वो अच्छा है। नवाज शरीफ का या पीपल्स पार्टी का, आसिफ ज़रदारी का जो पेट्रोल महंगा था वो बुरा था, हम अच्छा यानी साफ़ सुथरी महंगाई कर रहे हैं। मतलब तो मैं ये सोच रहा था कि अभी जो पेट्रोल महंगा हुआ है 1 रुपये 70 पैसे, मेरा ख्याल है 4 बार महंगा हुआ है पिछले कोई 1-1.25 महीने में। और मतलब यूँ 20 रुपये क्रॉस कर ही गया ना पेट्रोल, 120 रुपये, खाली 20 रुपये नहीं, 1 रुपये 70 पैसे अभी महंगा हुआ है, 1 रुपये 18 पैसे पहले था, 9 रुपये पहले हुआ था। वारदात जो है वो बड़ी दिलचस्प है इस हुकूमत की। असल चीज़ ये है कि वो जो कहते हैं ना तो रोला पाई जाओ, विचों खाई जाओ, रोला डालते हैं ये माफियाज का शोर मचाते हैं और फिर करते वही हैं जो माफियाज करते हैं। खुद वो काम करते हैं जो माफियाज कर रहे होते हैं। शोर शराबा माफियाज के ख़िलाफ़ होता है और अमल अपने होते हैं माफियाज वाले। तो अभी मैं निकला हुआ था जब, तो लोगों से पूछा, कोई जट था, कोई बड़ा कश्मीरी था, कोई आरई था, मतलब तरह तरह की, जिस तरह की हमारे यहाँ ज़ातें, बिरादरियाँ, नस्लें, कौमियतें हैं, वो कोई सिंधी था, कोई पंजाबी था। तो जिससे भी पूछा कि ननकाना साहब में, क्योंकि सिंधी आते रहते हैं यहाँ पर गुरुद्वारे ननकाना साहब, वो तो जिससे पूछा तो सबने कानों को हाथ लगाया, तौबा कर ली कि जी नहीं, इतनी महंगाई हमने कभी नहीं देखी। और फिर जब मैंने स्क्रॉल किया ट्विटर पे, तो वहाँ पे जो अफलातून जितने बैठे हुए थे, बशमुल असद उमर, कि जो म्यूज़िक सुनकर वो कहते थे ना, मैं म्यूज़िक सुनकर मीशत की मैं बेहतरी लाता हूँ, और फिर म्यूज़िक सुनते सुनते म्यूज़िक का उनका शौक़ पूरा हुआ, लेकिन लोगों की वाट लगा दी उन्होंने, तबाही फेर दी, मीशत चल नहीं सकी, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। IMF के वाला वो जो उनका फ़लसफ़ा था, वो फ़लसफ़ा भी टुस हो गया, फिर IMF के पास जाना पड़ा। तो अब इनका एक से बढ़कर एक मुआशी माहिर पिटा, छोड़ के मुल्क चला गया। लेकिन इनके वो जो है ना जुगाड़ू, वो जो ड्रामे करते हैं, ड्रामेबाजियाँ करते हैं, इनकी टीम, इनके कुछ तर्जुमान, वो उधर के उधर बैठे हुए हैं।
اسد عمر وزیر خزانہ سے نہیں رہے، وہ معیشت بہتر نہیں کر سکتے، وہ نہیں رہے۔ حفیظ شیخ معیشت بہتر کرنے کے لیے آئے تھے، عمران خان صاحب نے کہا معیشت بہتر ہو گئی اور اپنے ہی وزیر خزانہ کو فارغ کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد جناب وہ آئے، یہ آئے ہوئے جو ایس ٹی شوکت ترین صاحب، تو شارٹ ٹرم شوکت ترین صاحب وہ آئے ہوئے ہیں، ان کی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید وہ بھی جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ آئے تھے ایک صاحب، ان کے کیا نام تھا، سم تھنگ، وہ جو وسیم نسیم، وہ بڑے بڑے معیشی ماہر ہیں، صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے بتایا کہ جی ان سے معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ فارغ ہو کے چلے گئے۔ ایف بی آر میں وہ لائے تھے شبر زیدی کو، تو وہ نہیں رہ سکے، وہ چلے گئے۔ یعنی اب چلے گئے پچھلے دنوں ڈاکٹر عشرت کے بعد ڈاکٹر عشرت الحق، ڈاکٹر عشرت وہ جو اسٹیٹ بینک والے، عشرت حسین، عشرت کے بعد تو وہ گورنر سندھ تھے نا، الطاف بھائی کے پیارے، وہ تو کہیں لندن، دبئی، لندن وغیرہ بیٹھے ہوں گے، کراچی کا بیڑا غرق کر کے۔ دوبارہ تو وہ ڈاکٹر عشرت حسین وہ بھی چلے گئے۔ کوئی بھی ان کی ٹیم کا، کوئی بھی بندہ معاشی ٹیم کا نہیں ٹک رہا، اور ان کے جو ترجمان ہیں وہ روزانہ قوم کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ معیشت اچھی ہو رہی، معیشت اچھی ہو رہی۔ معیشت اچھی ہونے کا فلسفہ سادہ سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی کیا ایک تنخواہ دار آدمی، ایک دکاندار، کیا دکاندار کو بجلی سستی مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی۔ اس کو بجلی سستی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا؟ چیز مہنگی کر کے اپنا بل پورا کرے گا۔ آپ پیٹرول میں مہنگا کریں گے، کرایہ بڑھے گا، تاجر کیا کرے گا؟ اپنی چیز مہنگی کر کے کرایہ پورا کرے گا۔ ایشو ہوتا ہے تنخواہ دار کا، تنخواہ دار کسان محنت کش، وہ پٹ جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اس کی زندگی دیکھ لیں، وہ تو نیچے سے نیچے جا رہا ہے۔ پاکستان میں تیزی سے جو لوور اپنا مڈل کلاس تھی وہ لوور کلاس میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اتنا برے حال ہو گئے ہیں، اتنے برے حالات ہو گئے، تنخواہ دار کا گزارا نہیں ہوتا۔ محنت کش بیچارہ پس گیا، جو 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا وہ 1 وقت کی روٹی کھاتا ہے۔ دوائیاں 400-500 گنا مہنگی کر دیں 3 سالوں میں۔ 3 سال ہونے کو عمران خان صاحب کو، ابھی یہ میرا خیال ہے اگست میں ہی آئے تھے، اگست شروع ہو چکا ہے، آج 1 اگست ہے، تو یہ بس ان کا تیسرا سال مکمل ہونے کو ہے، اور اس کے بعد چوتھا سال ہے، اور اس کے بعد الیکشن کا سال ہے۔ تو الیکشن کے لیے عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ اب وہ کشمیر میں تو الیکشن جیت گئے، سیالکوٹ کا الیکشن بھی بوجہ جیت گئے، مسلم لیگ نون کے اپنے بحران کی وجہ سے جیتے، تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں جیتے۔ ظاہر ہے وہاں پہ وہ جو تھے ان کے کینڈیڈیٹ بریار صاحب، وہ جٹ برادری کے تھے، جٹ برادری متحد ہوئی، ادھر سے وریوں کو جو ہے وہ جماعت کے اندر کے جو اختلافات تھے وہ کھا گئے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے، مزاحمت کرنی ہے، مریم نواز صاحبہ کی بات سننی ہے، شہباز شریف کی بات سننی ہے، ہم نے حمزہ شہباز کی بات سننی ہے، مریم نواز کی سننی ہے، نواز شریف کی سننی ہے، کس کی سننی ہے؟ تو اس چکر میں جو ہے وہ مرکز سے اور صوبے سے سپورٹ ملی نہیں ان کو، تو ظاہر ہے اگر ان کو وہاں سے سپورٹ نہیں ملی تو پھر اپنے طور پہ جتنا وہ الیکشن لڑ سکتے تو انہوں نے لڑا، اور اچھا لڑا، اور مینیج نہیں ہو سکا ان سے الیکشن مسلم لیگ نون سے۔ اور اس الیکشن کو اگر یہ کہے عمران خان صاحب کہ وہ الیکشن جو ہے وہ میری پالیسیز کی جیت ہے، تو پھر بندہ اس پہ کیا کہہ سکتا ہے کہ آپ اگر پیٹرول ایک دن مہنگا کر کے پھر آپ اگر اعداد و شمار چلانا شروع کر دیں کہ خطے میں پھر دنیا میں پاکستان سستا ترین ملک ہے، تو بھائی یہاں پہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے، جواب دیتی جا رہی ہے۔ لوگوں کو نکل کے دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں کیونکہ سفر میں ہوں تو ہم صحافیوں کا کام یہی ہوتا ہے لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، سیاسی عروج ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے دھرنے میں جانا ہے کہ نہیں جانا، پی ڈی ایم کے جلسے ہوتے تو ہم پوچھتے ہیں جلسے کیسے ہوئے۔ تو آج کل کیونکہ پچھلے 3-4-5 دنوں سے حکومت خود یہ راگ اٹھا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ جی مہنگائی نہیں ہے ملک میں، لوگ تو خوش ہیں، لوگ عمران خان کی پالیسیوں سے راضی ہیں، تو ہم نے کہا چلیں جی لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو وہ جو چلتے پھرتے صحافی ایک اپنی کہیں چائے کے ٹھیلے پہ، کہیں کھانے کے ڈھابے پہ بیٹھ کے جو گپ شپ لگاتے ہیں، تو اس گپ شپ میں ایک ہی جواب آ رہا ہے کہ لٹے گئے ہیں، پٹے گئے ہیں۔ 3 سال پورے ہو گئے ہیں، 3 سالوں میں ایک وعدہ عمران خان صاحب نے پورا نہیں کیا، اور اب جس طرف وہ جا رہے ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مزید یہ 2 سال رہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے لوگوں کا، ملک کو تو اللہ سلامت رکھے، لیکن جو غریب جو ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں ان کو وہ ایک وقت کی روٹی نہیں ملے گی۔ تو بنیادی چیز جو تھی وہ، کیونکہ میں خود سیر سپاٹے پہ نکلا ہوا ہوں، تو وہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ایک بیانیہ دے رہی ہے، ایک نیریٹو دے رہی ہے کہ لوگ جو گئے ہیں گلگت بلتستان، ناران کاغان، آزاد کشمیر اور دوسرے سیاحتی علاقوں میں، وہ لوگ اس وجہ سے گئے کیونکہ عمران خان کی پالیسیوں سے خوش ہیں، کیونکہ عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے ان کے پاس دولت بہت آ گئی ہے، وہ بہت امیر ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے کہا کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنی یعنی تاجر طبقہ ظاہر ہے ان کا وہ گھاٹے میں خسارے میں اس طرح نہیں ہوتا، ہاں کرونا کی وجہ سے اس کو خسارہ ہوتا ہے۔ تو پالیسیاں جو حکومت کی غریب دشمن عوام دشمن پالیسیاں، اور اب تو صحت کو لے کر وہ جس طرح کی پالیسیز، آج میں NCOC کی خبر دیکھ رہا تھا کہ NCOC کے متعلق وہاں پر کل سندھ میں لاک ڈاؤن ہوا تھا، تو اس لاک ڈاؤن کے پیچھے چڑھ دوڑے، کرونا کو چھوڑ دیا، لاک ڈاؤن کو ختم کرواؤ، پہلے کرونا نہیں ختم ہونا لاک ڈاؤن ختم کرواؤ، یہ کہہ رہی تھی حکومت نا، کیونکہ وہ جو MQM ہے حکومت کی اطاعت تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ ایک گارنٹی کر دیں کہ جی 1 ہفتے کے لاک ڈاؤن سے کرونا ختم ہوگا تو ہم حمایت کرتے ہیں۔ بھائی دنیا نے کسی نے گارنٹی دی ہے کہ ویکسین لگانے والوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ ویکسین لگانے سے کرونا 100% آپ محفوظ نہیں ہو سکتے، اور نہ ویکسین لگانے والا جو ہے وہ کرونا سے بچے گا، نہ خود دوسروں کے لیے کوئی کیریئر نہیں ہوگا، خود بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن ہمارے ہاں یہ وفاقی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت، ان کے اتحادی وہ کرونا کے لیے کہتے ہیں کہ جی نہیں کرونا وہ والا سندھ والا کرونا معصوم ہے، اس کے خلاف لاک ڈاؤن کرنا وہ ظلم ہے۔ اور بعد میں آج NCOC میں کہہ رہے ہیں کہ کرونا خطرناک حد تک پھیلتا جا رہا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپریل میں جو لاک ڈاؤن ہوا تھا پنجاب میں، اس میں فوج طلب کی گئی تھی کہ بھائی لوگ والنٹیئر نہیں لاک ڈاؤن کی پابندیوں پر عمل کر رہے تھے، لہٰذا فوج کے ذریعے عمل کروایا جائے۔ تو اصل جو بات ہے لاک ڈاؤن اور مہنگائی ساری کہ بھئی لوگوں کو جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے صحت کے حساب سے یا معیشت کے حساب سے، ان دونوں سے عمران خان صاحب کی حکومت دور ہے۔ اگر عمران خان کی حکومت کو لوگوں کے روزگار کی فکر ہے تو پھر مہنگائی کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ بھئی آپ ہر 15ویں دن ہر 10ویں دن پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، ہر مہینے بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، آپ گھی بڑھا دیا، آپ نے چینی مہنگی کر دی، آپ نے آٹا مہنگا کر دیا، غریب کے لیے سوائے رونے کو کچھ نہیں چھوڑا، تو پھر کم از کم اتنا تو کر لے کہ یار کوئی حکومت اگر لوگوں کا سوچ رہی ہے کہ چلے یار لوگوں کا روزگار کمپرومائز کر کے ان کی صحت اور زندگی محفوظ رکھی جائے، تو ادھر تو چپ بیٹھے، خود بیٹھ کر کہتے ہیں کہ نہیں کرونا بہت خطرناک ہو رہا ہے، یہ قابو میں نہیں آئے گا اگر ہم نے عمل درآمد نہ کیا۔ تو میں پھر رہا ہوں، مجھے کہیں بھی پنجاب میں کہیں بھی مجھے SOPs نظر نہیں آ رہے، چائے بیٹھ کر بھی کسی کو ماسک نہیں تھا۔ حد تو یہ ہے کہ صبح میں ایئرپورٹ گیا، لاہور ایئرپورٹ پر کوئی بھی چلا جائے، میرا شرط ہے کہ لاہور ایئرپورٹ پر خاص طور پر ایئرپورٹ سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں، ایئرپورٹ کا جو اسٹاف ہے، سول ایویشن کا اسٹاف، کسی کو ماسک نہیں لگا ہوا جو ایئرپورٹ کے اطراف ہے۔ اندر جب ایئرپورٹ حدود میں داخل ہو، وہ جو گاڑیوں کو چیک کر رہے ہیں بغیر ماسک کے، وہ جو پارکنگ میں کھڑے ہوئے بغیر ماسک کے، کہیں پہ بھی کوئی نہیں ہے، عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو انہی ایئرپورٹ سے، اور جو لوگ آ رہے ہیں کسی کو کوئی وہ چیکنگ اس طرح نہیں ہو رہی، تو انہی ایئرپورٹ سے تو کرونا آ رہا ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ حکومت صرف اور صرف پروپیگنڈا کر رہی ہے، ان کے پاس ٹیم ہے پروپیگنڈا کرنے والی، کام کرنے والی ان کے پاس ٹیم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بجلی مہنگی کر کے اس سے خوبصورتی نکالتے ہیں، اس کو جنم دیتے ہیں کہ یہاں سے سستی، یہیں سے ترقی ہوگی، مہنگائی سے ترقی ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 3 سال گزر گئے عمران خان صاحب کی حکومت مہنگائی کرتی ترقی تو نہیں ہوئی۔ اب اگلے 2 سال اگر یہ بچتے ہیں اور اگر لوگ بچ جاتے ہیں مہنگائی سے تو پھر ترقی ہوتی ہے کہ نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔